अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बाइबल पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। बाइबल में एक हज़रत ईसा के बाद एक बहुत अहम वाक़े के बारे में कुछ पेशीन गोइयाँ की गई हैं। उनके बारे में बात करना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि उस पेशीन गोई के बारे में जो हमारे ईसाई भाई हैं वो क्या कहते हैं, और अगर उनकी बात दुरुस्त नहीं है तो उसके बरखिलाफ़ अगर कोई दूसरा को किसी भी मज़हब का दावा मौजूद है या किसी भी फ़िरके का या किसी भी शख्स का कोई ज़ाती दावा मौजूद है तो उसको भी सामने रख के देखा जाए कि वो बेहतर है या इनका जो दावा है वो बेहतर है। लेकिन मैं यहाँ किसी भी मज़हब की तबलीग के लिए नहीं बैठा। मेरा मकसद इस्लाम की तबलीग करना जो बराह रास्त ईसाइयत से मुंसलिक है, या यहूदियत की तबलीग करना जो बराह रास्त यहूदियत से मुंसलिक है, वो नहीं है। इसीलिए मैंने इस बात का ख़ास एहतमाम रखा है कि मैं इसको ख़ास और ख़ास इल्म ही के मैदान में खड़ा होकर इस पे बात करूं, और जो ईसाई इसके बारे में दलील देते हैं उनकी दलील बयान करूं, और जो अपनी बात कहने के लिए दलील दूं वो भी ईसाइयत ही के दायरे में रह के दूं, और या जो उनके मुकर्रर करदा या साबित शुदा हक़ाइक़ हैं उन्हीं में से दूं। ये जो मसला है ये हज़रत ईसा के बाद आने वाले, जो कि जिस पे तफसील से बात होगी, उस किसी ऐसे शख्स के बारे में है जिसकी अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि हज़रत ईसा के अपने अल्फाज में कि जो काम मैं नहीं कर पा रहा वो जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और उसको जाके भेजूँगा तो वो आके करेगा। और उनके अपने अल्फाज जो हैं वो इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं को एक ही शख्स आएगा और शायद वो आखिरी हो। आखिरी के अल्फाज तो नहीं है, लेकिन हम दलील की बुनियाद पर जाके देखेंगे कि क्या वो शख्स आखिरी शख्स साबित हो सकता है, और अगर हो सकता है तो फिर उसकी अहमियत इस कदर बढ़ जाती है कि हज़रत ईसा जो कि हमारे ईसाई भाई उनको खुदा मानते हैं, अगर खुदा खुद मौजूद था दुनिया में और एक काम वो किसी वजह से नहीं कर पाया और उसने फिर ये कहा कि मैं जाके किसी और को भेजूंगा, वो आगे काम मुकम्मल करेगा, तो फिर आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस शख्स की जो अहमियत है वो किस कदर बढ़ जाती है। और उस शख्स के बारे में अंदाज़ा करते हुए फिर हमें किसी भी तरह की गलती का हल्का सा इम्कान भी हमारे पास नहीं होना चाहिए। और इस पे बड़ी सख्त जो है एक आयत मौजूद है बाइबल ही में, जिसका मैं बाद में जिक्र करूँगा। अगर उससे वो गलती हो जाती है तो हज़रत ईसा उस शख्स के साथ क्या सलूक करेंगे, पहली बात। और अगर गलती हो जाती है तो खुदावंद खुद उस शख्स से क्या सलूक करेंगे, इन दोनों के बारे में आयत मौजूद हैं जो कि मैं बाद में उसका जिक्र करूँगा। तो पहले हम वो उन आयतों को देख लेते हैं कि वो आयतें क्या हैं, फिर उसके बाद उस पर हम अपनी बात शुरू करते हैं। जो पहली आयत है वो ड्यूटोनॉमी, जिसको उर्दू में बाब इस्तिस्ना कहा जाता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं ड्यूटोनॉमी, चैप्टर 18 वर्स 18। तो वो आयत मैं आपको इंग्लिश में पहले, ज़्यादातर मैं उर्दू में इन पे बात करूंगा, लेकिन इंग्लिश में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि किसी को ये शुबा ना हो कि मैंने कोई तर्जमा चेंज कर दिया है, इसलिए मैं पहले उसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ तीनों आयतों को, उसके बाद मैं उसका उर्दू में तर्जमा भी साथ साथ पेश करता हूँ। तो ये आयत ही कहती है कि आई विल रेज देम अप अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग देयर ब्रदरन लाइक अनटू दी, एंड विल पुट माई वर्ड्स इन हिज माउथ, एंड ही शैल स्पीक अनटू देम ऑल दैट आई शैल कमांड हिम। उसका उर्दू में तर्जुमा ये है कि मैं उनके लिए उन ही के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बपा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। ये पहली आयत है। अब इस आयत में चंद चीज़ें जो हैं वो बयान की गई हैं। एक आने वाला बंदा है, उसके बारे में कुछ निशानियां बयान की गई हैं, और इस पे जो ईसाई भाई हैं वो अपना एक बड़ा मजबूत दावा रखते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं कि इस आयत में जो है ईसाई भाई क्या कहते हैं और उनकी बात में कहाँ कहाँ मेरे इल्म के मुताबिक गलती पाई जाती है। तो ये याद रहे कि ये जो कहा जा रहा है कि मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बपा करूंगा, तो ये ईसाई इस बात मानते हैं कि ये हज़रत मूसा से कलाम हो रहा है, और अल्लाह ताला खुद या खुदावंद खुद हज़रत मूसा को ये कह रहे हैं कि मैं उनके लिए, यानी तेरी कौम के लिए, यहूदियों के लिए, मैं तेरी कौम के लिए तेरे जैसा एक नबी बपा करूंगा उन्हीं के भाइयों में से। और वहां पे जो वर्ड है वो ब्रदरन का वर्ड है।
اور وہ پھر جو ہے اس کو میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ پھر وہی بات کرے گا جو میں اس کو کہوں گا۔ اب آپ یہ اگر بات عیسائیوں سے کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے حضرت موسیٰ سے، تو وہ آپ کو بغیر سوچے سمجھے یہ جواب دیتے ہیں۔ عیسائی ہمارے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کہ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ کو پیدا کروں۔ نام تو یہاں پہ چونکہ نہیں ہے۔ اب جب آپ ان سے یہ دلیل مانگتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اس پہ کیوں فٹ ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بھی یہودی تھے، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بھی یہودی ہیں، اور حضرت موسیٰ جو تھے وہ بھی ایک پیغمبر تھے، اور حضرت جو عیسیٰ ہیں وہ بھی ایک پیغمبر ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری مضبوط دلیل مجھے اپنے علم کے مطابق تو نہیں ملی، لیکن ظاہری بات ہے میں تو اپنی بات بیان کر رہا ہوں، میری کسی بھی بات سے کوئی بندہ اختلاف کر سکتا ہے، وہ کوئی نئی دلیل پیش کر سکتا ہے، کوئی نیا حقائق یا کوئی نئی تصدیق کو پیش کر سکتا ہے۔ تو فی الحال وہ یہ دو باتیں کہتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا یہودی ہونا اور کسی کا نبی ہونا یا رسول ہونا، صرف اس بنیاد پہ حضرت عیسیٰ کو اس آیت کا مصداق ٹھہرانا، اس میں سب سے بڑی غلطی یا سب سے بڑا جو مسئلہ سب سے بڑا پہلے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 70 نبی آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 70 نبی ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ یہودی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو پہلا سوال، اور دیکھیے وہ عام نبی بھی نہیں ہے، مثلا 70 ہیں، ان میں سے بہت سا کا جو ذکر ہے بائبل میں ہے، لیکن جن کا خصوصی طور پہ بائبل ذکر کرتی ہے ان میں حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت ایزیکیل ہیں، حضرت الیشیا ہیں، حضرت الائجہ ہیں، حضرت زکریہ ہیں، حضرت مائکہ ہیں، حضرت زنیفیہ ہیں، اور حضرت یحییٰ ہیں۔ یہ چند بڑے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں۔ اب یہ سب کے سب یہودی ہیں، سب کے سب پیغمبر بھی ہیں، تو سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ پہلی بات تو اس لحاظ سے، اور دوسرا جو سب سے جو بڑا فرق ہے جس کی بنیاد پہ اس کے علاوہ بھی کچھ فرق ہیں، چلیں پہلے ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ورڈ ہے بردرن کا، فرام امنگ دیئر بردرن، یعنی ان کے بھائیوں میں سے، یہ جو بردرن کا ورڈ ہے اگر آپ جا کے اس کی تحقیق کریں گے تو یہ استعمال ہوتا ہے کسی کے بھائیوں کے لیے۔ مثلا کوئی 3 بھائی ہیں، اور اگر بڑے بھائی سے بات ہو رہی ہے، اگر بڑے بھائی کو کہا جائے گا کہ میں تمہارے بردرن میں سے کسی کو یہ عہدہ دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے یا چھوٹے بھائی میں سے یا اس سے چھوٹے بھائی میں سے، یعنی تمہارے بھائیوں میں سے۔ اگر درمیان والے بھائی سے گفتگو ہو رہی ہے اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے بردرن یا تمہارے بھائیوں میں سے کسی کو یہ عہدہ دوں گا، تو اس کا مطلب ہے یا اس کا بڑا بھائی ہوگا یا اس کا چھوٹا بھائی ہوگا۔ اور اگر چھوٹے بھائی سے گفتگو ہے، اس کا مطلب اس کے دونوں بڑے بھائی۔ تو یہاں حضرت موسیٰ سے یہ نہیں کہا گیا کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے، اگر یہ بات ہوتی تو پھر تو بات واضح تھی کہ حضرت موسیٰ ہی کے کسی بھائی کا ذکر ہو جاتا، لیکن یہ نہیں کہا گیا۔ الفاظ یہ ہیں کہ فرام امنگ دیئر بردرن لائک انٹو دی، کہ تمہارے جیسا ان کے بھائیوں میں سے، یعنی یہودیوں کے بھائیوں میں سے۔ اور یہودی ایز اے قوم، یہاں پہ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہودیوں کا جو بھائی ہے ایز اے قوم، وہ ایک ہی قوم ہے، وہ مسلمان ہیں۔ کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ آتے ہیں حضرت اسماعیل سے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، سب جانتے ہیں۔ حضرت اسماعیل بڑے بیٹے تھے، حضرت اسحاق چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل کی جو قوم ہے وہ مسلمان کہلاتی ہے، اور جو حضرت اسحاق کی قوم ہے وہ یہودی کہلاتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے۔ تو اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اگر یہودیوں کے بھائیوں میں سے کوئی نبی آئے گا تو وہ بھی یہودیوں میں سے پھر نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرا نقطہ ہو گیا۔ لیکن چلیں آگے چلیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بڑا ایک اہم، جو سب سے اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لائک انٹو دی، کہ تمہارے جیسا۔ یعنی یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ میں ان میں سے ایک نبی پیدا کروں گا، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ نبی تو آئے ہیں، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے درمیان 70 نبی ہیں، سب نبی ہیں، سب یہودی ہیں۔ لیکن یہ خصوصی طور پہ جو لائک انٹو دی کہا جا رہا ہے کہ بالکل تمہارے جیسا، اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کس طرح مختلف ہیں دوسرے نبیوں سے۔ یعنی اگر حضرت موسیٰ بھی یہودی ہیں اور نبی ہیں، رسول ہیں، تو باقی جو ہیں وہ بھی نبی ہیں۔ تو پھر جب یہ کہا جائے گا کہ تمہارے جیسا، تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ حضرت موسیٰ میں اور باقی نبیوں میں کیا فرق ہے۔ تو میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں،
لیکن جو میرا بڑا مختصر علم جو مجھے فرق بتاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب فرق بیان کرنا چاہیں یا میری بات کو غلط کہنا چاہیں وہ ان کو حق ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. بہت بڑا فرق جو موسیٰ میں اور باقی نبیوں میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی، اور فقط کتاب نہیں دی گئی، ان کو نئے قوانین دیے گئے. یعنی خدا تعالیٰ کے جو اصول ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اگر ایک نبی کتاب لے کے آتا ہے، اس کے بعد کوئی نبی آتا ہے اور اگر وہ کوئی نئی کتاب نہیں لے کے آتا تو وہ پہلے ہی نبی کی قائم کردہ اصولوں پہ قائم رہتا ہے. جس کی ایک بڑی واضح مثال آپ کو حضرت عیسیٰ کی اپنی زندگی میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، مجھے اس چیپٹر کا نام نہیں یاد، لیکن ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ میں انہیں مکمل کرنے آیا ہوں. یعنی حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کوئی نئی شریعت، نئی کتاب نہیں لے کے آئے تھے. یہ ان کی اپنی زندگی سے ایک واقعہ ہے. لیکن میں آپ کو حضرت موسیٰ کا میں فرق بتا رہا تھا. حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی اور نئے قوانین دیے گئے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. پھر حضرت موسیٰ جو ہیں وہ رسولوں میں سے ہیں. رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے، تمام رسول ہیں لیکن جو زیادہ تر رسول آپ کو نظر آئیں گے ان میں یہ فرق ہے نبی اور رسول میں کہ جو رسول ہے وہ جو قیامت کے آنے کا ذکر کرتا ہے. یعنی نبی اور رسول کا بیسک جو آنے کا مقصد ہے، اگر وہ بڑے مختصر الفاظ میں بیان کروں، وہ یہ ہوتا ہے وہ اس کو سائنس کے وہ کرشمے دکھانے نہیں آتا، وہ کوئی نئی ایجادات کرنے نہیں آتا، وہ آپ کو ملکی قوانین بتانے نہیں آتا، بلکہ آپ کو وہ یہ بتانے آتا ہے کہ تمہارا ایک رب ہے، ان قریب تم مر جاؤ گے اور اس زندگی کی بنیاد پہ تمہارے ساتھ جو فیصلہ ہوگا تمہارے مرنے کے بعد وہ کیا جائے گا. تو وہ ان کے بارے میں وہ چیزیں بتانے آتا ہے. اور اس کے ضمن میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ اگر تم نیک رہو گے، اپنے اخلاق ٹھیک رکھو گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا، جنت میں بھیجا جائے گا، اور اگر تم سرکشی کرو گے تو پھر تمہیں عذاب دیا جائے گا، تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، یا جو بھی تمہارے ساتھ واقعہ ہوگا. تو جو رسول ہے وہ اس بات کا ایک بڑا چھوٹا سا نمونہ دنیا میں دکھا کے جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو نبی اور رسول میں آپ قائم کر سکتے ہیں میرے علم کے مطابق. اگر کوئی صاحب اس سے اختلاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی دلیل دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. اور اسی چیز کا جو دیکھیے بہت سارا جو مظاہرہ ہے وہ بہت سارے انبیاء نے کیا. مثلا حضرت نوح نے اس کو کر کے دکھایا، باقاعدہ وارننگ دی کہ میری بات مانو، نہیں مانو گے تو فلاں ڈیٹ کو پھر تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے اور پھر میں تمہیں نہیں بچا پاؤں گا. اس سے پہلے پھر وہ کشتی بھی تیار ہوئی اور این جو انہوں نے ٹائم مقرر کیا تھا اس پہ پھر وہ عذاب اللہ تعالیٰ کا آیا اور وہ اپنی قوم کو بچا لے گئے. یہی واقعہ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی پیش آیا. سمجھاتے رہے اپنی قوم کو، باز آ جاؤ باز آ جاؤ، نہیں باز آئی، اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جب وہ اپنی قوم کو پانی میں سے لے کے نکل گئے اور جب فرعون اور اس کی قوم داخل ہوئی تو وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی. یہی کچھ جو واقعہ ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی پیش آیا، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم کا گیپ آ جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. اور یہی پاک جو ہے وہ آپ مسلمانوں کے جو نبی ہیں حضور پاک ان کی لائف میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد پھر عذاب وہ شکل میں آیا کہ یا تو پھر سارے بندے قتل کر دیے گئے جو اسلام نہیں لے کے آئے، یا پھر ان کو اس علاقے سے باہر نکال دیا گیا. یہ چیز اس طرح بھی پوری ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھی بھیجتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے کچھ چیزوں میں، یا وہ جو نبی اس وقت دنیا میں موجود ہوتا ہے اس ہی کے ذریعے سزا دلوائی جاتی ہے. دونوں کام ہوتے ہیں، لیکن نبی اس کا باقاعدہ پہلے اعلان کرتا ہے اور وہ عذاب پھر آ کے رہتا ہے. اب کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر یہ جو عذاب تو پھر ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا جو سیلاب آتا ہے یا جو زلزلے آتے ہیں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، لیکن اس میں اس عذاب میں اور نبی یا رسول کے عذاب میں مین فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی نیک شخص کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. کوئی نیک شخص نہیں مارا جاتا، مارے وہی جاتے ہیں جو کہنا نہیں مانتے. جیسے کہ آپ حضرت نوح کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جتنے لوگ کشتی میں بیٹھے وہ سارے کے سارے اہل ایمان تھے. وہاں پہ پھر ان کا بیٹا جو تھا اس کو بھی وہ نہیں بٹھا سکے اپنی کشتی میں، اپنی بیوی کو بھی نہیں بٹھا سکے، نہیں بٹھایا اس کو. یہی چیز حضرت موسیٰ کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے کہ تمام کے تمام جو ان کے ماننے والے تھے وہ نکل گئے، اور جب فرعون اور اس کی فوج داخل ہوئی تو صرف وہ لوگ مارے گئے، حضرت موسیٰ کا کوئی بندہ نہیں مارا گیا. یہی کچھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی ہوا اور یہی کچھ حضور پاک کے ساتھ بھی ہوا کہ فتح مکہ پہ کوئی مسلمان نہیں مارا گیا، کسی مسلمان کو سزا نہیں دی گئی، جس نے توبہ کر دی اس کو سزا نہیں دی گئی. تو یہ مین فرق ہے عام عذاب آنے میں اور جو ایک رسول بیان کرتا ہے اس کے عذاب آنے میں، اور یہ بہت بڑا فرق ہے.
تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ موسیٰ اور باقی نبیوں میں یہ بہت بڑے فرق ہیں کہ موسیٰ جو ہیں وہ نئے قوانین لے کے آئے تھے، جبکہ دوسرے نبی کوئی نیا قانون لے کے نہیں آئے۔ موسیٰ نے اپنی زندگی میں اس عذاب کا مظاہرہ کیا جس کا کہ وہ لوگوں کو بتاتے رہے۔ تو یہ دو میجر فرق ہیں، صاحب کتاب ہونا اور پھر رسول کی حیثیت دنیا میں فیصلہ کر جانا۔ حضرت عیسیٰ کو اگر آپ دیکھیں، اب آپ عیسائیوں کی بات، جو ہمارے عیسائی بھائی ان کی بات کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کی طرح ہے۔ اب ذرا اس کو دیکھیے کہ کیا وہ حضرت موسیٰ کی طرح ہیں یا نہیں۔ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ جو سب سے بڑا فرق ہے، عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، کتنا بڑا فرق ہے۔ تو کیا حضرت موسیٰ خدا تھے؟ عیسائی ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں، وہ خدا نہیں تھے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا خدا ہونا یہ کتنا بڑا فرق ہے، نہ صرف ان کو حضرت موسیٰ سے جدا کرتا ہے بلکہ سب انسانوں سے جدا کر دیتا ہے۔ وہ تو کسی انسان کی طرح پاسبل ہو ہی نہیں سکتے، حضرت موسیٰ کی طرح کیسے؟ اور یہ اتنا بڑا فرق ہے، یہ اتنا بڑا فرق ہے ان کا صرف خدا ہونا، جو عیسائی ان کو مانتے ہیں کہ اس آیت کی کو ہم اگر صرف باقی جتنے میں نے فرق گنوائے وہ تو ہیں، لیکن یہ فرق اتنا بڑا فرق ہے کہ اس کے بعد تو پھر بات کریں گے گنجائش ہی نہیں رہتی۔ لیکن اور بڑے فرق دیکھیے، حضرت عیسیٰ نے عیسائی بھائیوں کے مطابق کراس پہ جان دی یا سلیب پہ اپنی جان دی باقی سارے انسانیت کے گناہ دھونے کے لیے۔ کیا حضرت موسیٰ نے ایسا کیا؟ تو جواب ہے نہیں، حضرت موسیٰ نے تو ایسا نہیں کیا۔ تیسرا بڑا فرق، حضرت عیسیٰ عیسائی بھائیوں کے مطابق 3 دن جہنم میں جا کے جلے باقی انسانیوں کے گناہ دھونے کے لیے یا ان کی معافی کے لیے۔ اس وقت ہم یہ گفتگو نہیں کر رہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، ہم یہ عیسائیوں کے علم کے دائرے میں رہ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن چیزوں کو وہ حقائق بتاتے ہیں ان کے مطابق جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق حضرت عیسیٰ ہے، تو وہ انہی کے مطابق تو یہ کام ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ 3 بہت بڑے حقائق ہیں، ان کا خدا ہونا، ان کا کراس پہ جان دینا سلیب پہ، اور پھر ان کا جہنم میں جا کے جلنا۔ یہ تینوں اتنے بڑے چیزیں ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ سے ان کو جدا کرتی ہیں۔ اور پھر دیکھیے اور بہت سے فرق ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ نئی شریعت لے کے آئے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے شادی کی، حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، ان کے بچے ہوئے، یہاں وہ معاملہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ۔ پھر حضرت عیسیٰ جو ہے ان کو پھر خدا اٹھا لے گیا آسمان پہ، جبکہ حضرت موسیٰ ایک عام انسان کی طرح دفن ہوئے اس زمین پہ۔ یہ بہت بڑے فرق ہیں۔ اب یہاں پہ اگر کسی شخص کو یہ دعویٰ ہے کہ اس آیت کا مصداق کوئی اور شخص ہو سکتا ہے، تو وہ مسلمان اس آیت کے بہت بڑے دعوے دار ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے جو اس دعوے کو میں حیثیت اس لیے دے رہا ہوں، اس کا میں ذکر اپنی اس گفتگو کے آخر میں بھی کروں گا، کہ جو ابھی ہم نے جو تو پہلے ہم نے ایک آیت دیکھی، آگے مزید 2 آیات آ رہی ہیں جو بڑی تفصیل سے اسی بات کو کھول کے بیان کرتی ہیں۔ تو جتنے بھی اصول بتائے گئے ہیں اس میں، وہ ان میں سے زیادہ تر، بلکہ میرے حساب سے تمام کے تمام جو ہیں، وہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں حضرت محمد، وہ پورے کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان کا میں تقابلہ جو ہے یہاں پہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر حضرت عیسیٰ نہیں فٹ بیٹھتے تو یہاں پہ حضرت جو محمد ہیں وہ بالکل فٹ بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی اور صاحب بھی اس پہ فٹ بیٹھتے ہیں، تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنی دلیل پیش کر دیجیے، ہم اس کا جائزہ لے لیں گے۔ اب اسی آیت کے مطابق دیکھیے کیا حضرت محمد اس آیت پہ فٹ بیٹھتے ہیں؟ تو دیکھیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ عیسائیوں کے بردرن جو ہیں وہ مسلمان ہیں، حضور پاک مسلمان ہیں اور بنی اسماعیل میں سے آتے ہیں، پہلی بات۔ پھر حضرت موسیٰ رسول تھے، حضور پاک بھی رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ نئی شریعت لے کے آئے، حضور پاک بھی نئی شریعت لے کے آئے۔ یہ نہیں، شریعت کا مراد ہے نئے قوانین لے کے آئے۔ پہلے جو قوانین تھے ان کو یا ختم کر دیا یا ان میں تبدیلیاں کی یا کچھ کو برقرار رکھا، لیکن ساتھ نئے قوانین بھی لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ نے بھی کیا، حضور پاک نے بھی کیا۔ پھر حضرت موسیٰ کو اپنے لوگوں پہ بادشاہت کام کرنے کا موقع ملا، یعنی وہ بادشاہ کی طرح آل ان آل جو وہ حکم دے سکتے تھے وہ انہوں نے دیا، اور لوگوں نے ان کی بات کو مانا۔ یہ کام حضور پاک نے بھی کیا۔ فتح مکہ کے بعد ان کو ایک قسم کی بادشاہت حاصل ہوئی یا مکمل اختیار حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد بڑے وہ جو میں نے چھوٹے فرق بیان کیے ہیں کہ شادی انہوں نے بھی کی، حضور پاک نے بھی کی، بچے ان کے بھی ہوئے، بچے یہاں پہ بھی ہوئے، وہ بھی ایک عام انسان کی طرح فوت ہوئے، طبعی موت فوت ہوئے، حضور پاک بھی طبعی موت فوت ہوئے، وہ بھی دفن ہیں، یہ بھی دفن ہے۔
جبکہ یہ جو کام ہے یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ نہیں ہے. بلکہ جہاں بادشاہت کا جو میں نے ذکر کیا، عیسائی بھائی جو ہیں وہ میرے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آخری وقت میں ان کو رومن کا جو بادشاہ تھا پائلٹ اس کے سامنے پیش کیا گیا، تو ان پہ چونکہ الزام تھا کہ یہ یہودیوں کے جو ہیں وہ سربراہ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور رومن کے خلاف، رومن جو حکومت ہے اس کے خلاف یہ بغاوت ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس کی بنیاد پہ جو پائلٹ نے ان سے سوال کیا تھا، بڑا وہ ڈائریکٹ کوشچن تھا کہ کیا تم یہودیوں کے بادشاہ ہو؟ اس کو بائبل میں لکھا ہے کہ آر یو دا کنگ آف جوز. اس کے بارے میں تو حضرت عیسیٰ نے ہاں میں جواب نہیں دیا، بلکہ ان کا جواب یہ تھا کہ مائی کنگڈم آف ناٹ دس ورلڈ، کہ میری جو بادشاہت ہے وہ اس دنیا کے لیے نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ان کی بات، جس طرح حضرت موسیٰ کی بات ان کے لوگوں نے مان لی، ان کو ایک رہنما کے طور پر تسلیم کر لیا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. ان کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی. اور یہ کام حضور پاک کے ساتھ ہوا کہ جو حضور پاک کے لوگ تھے، باقاعدہ بہت سارے لوگ، وہ ان کی 1,00,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے. جب حضور پاک فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے ان کو ایک نبی، ایک بادشاہ یا ایک اپنے لیڈر کے طور پر مانا. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں حضرت موسیٰ کا جو یہ اس آیت کے مطابق وہ حضور پاک کے ساتھ میچ کرتی ہیں، حضرت محمد کے ساتھ میچ کرتی ہیں، تمام کی تمام، اور کوئی بھی فرق نظر نہیں آتا. اور براہ راست حضرت عیسیٰ سے وہ اس کی بالکل مخالف سمت میں ہے کہ ان سے کوئی جو ہے وہ اس کا میچ دکھائی نہیں دیتا. ہم اگلی چیز کی طرف چلیں گے. اب اگلی جو آیت ہے وہ ہے چیپٹر جو ہے وہ اس کا وہ ہے چیپٹر انجیل کا نام ہے جان، اور چیپٹر 16 ورس 7، یعنی یوحنا کا باب، یوحنا کی انجیل ہے. اس کو اردو میں ایسے پڑھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل ہے، اور باب 16 ہے، آیت نمبر 7 ہے. پہلے انگلش میں اس کو میں بیان کر دیتا ہوں کہ آیت یہ کہتی ہے کہ نیور دا لیس آئی ٹیل یو دا ٹروتھ، اٹ از ایکسپیڈینٹ فار یو دیٹ آئی گو اوے، فار اف آئی گو ناٹ اوے دا کمفرٹر ول ناٹ کم آن ٹو یو، but if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will remove the world of sin and the righteousness and of judgment. اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. یہ جو آیتیں ہیں یہ 7 اور 8، یہ 2 آیتیں ہیں. اب یہ بھی اس شخص کے بارے میں بیان کر رہی ہیں کہ جو آئے گا اور جو بہت بڑا کام کرے گا انہی آیتوں کے مطابق. تو اس میں جو ایک میں ضروری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اگر کوئی صاحب میری بات مان جائے اور یہ مان جائیں کہ ہاں یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں ہے اور کسی اور کے بارے میں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، حضرت محمد کو میں اس پہ اصرار نہیں کر رہا، میں نے تو اپنی ایک بات پیش کی کہ اگر حضرت عیسیٰ نہیں ہے تو آپ حضرت محمد کو دیکھ لیجیے، شاید وہ اس پہ فٹ ہو جائیں، اگر آپ کا دل مانے تو اس پہ فٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کیجیے کہ پہلی آیت کے مطابق حضرت عیسیٰ اس کا مصداق نہیں ٹھہرتے، تو پھر یہ جو اگلی 2 آیتیں ہیں، پھر یہ لازماً ہمیں اس آیت کو ان 2 سے ملا کے پڑھنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو کر رہے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ میں کسی بندے کو بھیجوں گا، اور یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ ہیں، اور حضرت عیسیٰ عیسائیوں کے مطابق خدا ہیں، تو یہ ان کے الفاظ بھی خدا سے کم نہیں ہیں، اور یہ بھی وہی چیز بیان کر رہی ہے کہ جو پہلی آیت بیان کر رہی ہے. تو اگر یہ کسی شخص نے آنا ہے اور اس نے آ کے تمام باتیں بیان کرنی ہے، انسانیت کو گائیڈ کرنا ہے، تو پھر اس کا کوئی تک سمجھ نہیں آتا کہ وہ 2 مختلف بندے آئیں گے. یعنی کہا جا رہا ہے نا کہ اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ ڈالے گا اور وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی کی گفتگو جو ہے وہ بیان کرے گا. تیسری آیت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو میں نے نہیں پڑھی، میں تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا. تیسری آیت میں یہ چیز ہے کہ وہ تمام حقائق سے انسان کو آگاہ کرے گا.
تمام چیزوں کی طرف وہ رہنمائی کرے گا. تو کوشچن یہ کہ جب ایک شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بولے گا اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام آپ کو پیش کرے گا اور وہ آپ کو گائیڈ بھی کرے گا, تو پھر دوسرے شخص کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو جو میرا سینس ہے, جو میری کامن سینس ہے, جو بڑی محدود ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اگر پہلی آیت حضرت عیسیٰ پہ پوری نہیں اترتی تو ہمیں پھر اصولاً اس پہلی آیت کو ان باقی 2 آیاتوں سے ملا کے پڑھنا چاہیے, تو صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی. اب ہم آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسری آیت ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اگر آپ عیسائی بھائیوں سے اس کے متعلق پوچھیں کہ یہ کس کے بارے میں حضرت عیسیٰ بیان کر رہے ہیں, تو وہ بڑے تحکمانہ اور بڑے مضبوط لہجے میں آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہولی گوسٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہولی گوسٹ یعنی روح القدس. اور جو روح القدس کی اہمیت ہے وہ کوئی عیسائیت میں وہ کم نہیں ہے, اس لیے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ایک خداوند ہے جس کو وہ باپ بھی کہتے ہیں, حضرت عیسیٰ کا جس کو باپ کہتے ہیں وہ خدا ہے. ایک حضرت عیسیٰ خود خدا ہے, اور ایک روح القدس اسپرٹ آف ٹروتھ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یا اسپرٹ, ہولی اسپرٹ یا ہولی گوسٹ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ بھی خدا ہے. لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 3 خدا نہیں ہیں, یہ ایک ہی خدا ہے. ان تینوں کا نام الگ الگ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 خدا نہیں ہیں بلکہ ایک خدا ہے. تو اس لیے یہ جو ہولی گوسٹ ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ یہ ان کا جو درجہ ہے یہ خدا ہی کے مترادف کے برابر ہے. اس لیے ان کو ہمیں آسان نہیں لینا چاہیے. تو جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے, وہ کہتے ہیں ہولی گوسٹ ہیں. ہولی گوسٹ آئیں گے اور وہ پھر آ کے یہاں پہ اپنی عدالت لگائیں گے اس دنیا میں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہولی گوسٹ جو ہیں, اب اس میں کیا مسئلہ ہے, ہولی گوسٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ہم اس چیز کا جائزہ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں لیں گے کہ یہ ہولی گوسٹ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اور اگر یہاں پہ کوئی ہولی گوسٹ اگر یہاں پہ فٹ نہیں بیٹھ رہے تو کسی اور کو کیا فٹ کیا جا سکتا ہے. وقت کی جو کمی ہے وہ اس لیے ہے کہ میں 30 منٹ سے زیادہ یہ ویڈیو بنا نہیں سکتا. تو میں اگلی ویڈیو میں اس چیز پہ بحث کروں گا کہ اس آیت کے مطابق ہولی گوسٹ جو ہیں وہ کیا پورے اترتے ہیں یا نہیں. تو انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.